नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट टॉक एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है बीबीसी का। और उसमें जब साक डॉक्टर साहब को जब दावत दी गई तो ये बड़े खुश थे कि उधर जाके हम सारा मुस्लिम लीग नून का जो रोना वो रो रहे हैं पीडीएम के ज़रिए, ये सारा जाकर उधर हम वजाहत करेंगे। और मियाँ साहब को बुलाया गया था और बार बार इस चीज़ की दावत दे रहे थे हार्ट टॉक वाले कि वो आए आप हमारे प्रोग्राम में। तो मियाँ साहब खुद तो गए नहीं, और मियाँ साहब ने अपने नुमाइंदा के तौर पे असाक डार साहब को भेज दिया। असाक डार साहब जब किए हैं तो इनके बेटे ने ट्वीट किया और बड़ा खुश था कि मेरे जो असाक डार साहब है उनका बीबीसी इंटरव्यू ले रही है, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक थी उनकी बात, पूरी दुनिया में देखा भी क्या, दिखाया भी गया। और अब भी लोग बार बार देख रहे हैं। ये ऐसा नायाब इंटरव्यू है कि तारीख में शायद ऐसा इंटरव्यू शायद ही ना हुआ हो कभी ना, कि कम से कम मुस्लिम लीग नून वालों का। अगर मियाँ साहब चले जाते तो और ज़्यादा बेहतर था। ऐसे कि मियाँ साहब तो इंग्लिश के जो उनके अल्फाज होते हैं, जो उनके जो तकारीर भी होती हैं उर्दू की होती हैं, उनमें वो पर्चियाँ लेके जाते हैं। इधर क्या करना था, इधर तो उन्हें साथ ट्रांसलेटर चाहिए था जो कम से कम वो इंग्लिश समझता भी और इंग्लिश में जवाब भी देता। चलें, बहरहाल वो असाक डार साहब वो जवाब देते रहे, और जवाब जब दे रहे थे तो उनको देखने का अंदाज था वो एक किस्म के थर थर काँप रहे थे। जैसे पिछले दिनों में कह रहे थे ना, वो बयान दिया था ये हमारे मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो कि जी फौज की टांकें काँपती थी। और कल को आपका जो आपने देखा होगा साग डार साहब का प्रोग्राम, या देखें दोबारा से बार बार देखें, वो उनकी टांगें भी काँप रही थी बल्कि खुद भी सारा काँप रहे थे। उनकी जो ज़बान और बॉडी लैंग्वेज वो साथ ही नहीं दे रही थी, बड़े ही घबराए हुए थे। और याद रहे कि साग डार साहब ने इस चीज़ की तरफ ही तवज्जो दिलाई कि वो 2018 के जो इलेक्शन थे जी उनमें धांधली है, मगर वो जो बीबीसी के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि वो बहुत बेहतर हुए थे। कम से कम 2013 के जो इलेक्शन थे उनसे बहुत बेहतर थे और उनके नताइज भी अच्छे थे। याद रहे कि बीबीसी के एंकर स्टेफन सेकर ने सबसे पहले जो सवाल किया साग डार साहब से, वो यही कहा कि आप इश्तेहारी और मतरूब हैं, तो क्या आप कानून से बचने के लिए लंदन आए हुए हैं। और सागदार ने जल्दी जल्दी जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भाग के नहीं आया जी, मैं इलाज करवाने के लिए इधर आया हूँ, इलाज करवाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा वो स्टेफन ने कि अच्छा आप इलाज करवा के वापस जाएंगे, कब जा रहे हैं वापस। और मैं तमाम अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो सागदार साहब हैं इनके ऊपर केसेस थे और इनको बाहिफाजत इंग्लैंड में पहुँचाने का जो काम किया था वो साबिक़ वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब ने किया था। उन्होंने अपना प्राइवेट जहाज़ दिया और वो जहाज़ इन्हें इधर ड्रॉप करके गया था। ये तो सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की। अगर उनके ऊपर कोई करप्शन का या कोई भी केस चल रहा था, उस केस से बचाने के लिए वो अपना बाकायदा तौर पे प्राइवेट जहाज़ दिया, वो जहाज़ इधर तक ड्रॉप करके गया यूके में। ये तो सूरत हाल है हमारे सियासी लोगों की। और उस वक्त से ये यूके में बैठे हुए हैं। और इसी तरह वो स्टेफन जो है उसने ये भी इनसे सवाल किया सागदार साहब से कि आप आमरीत आमरीत की बात करती हैं, आप तो खुद ज़िया की गोद में पले हुए हैं। ये साफ उसने कहा स्टेफन ने। फिर जो स्टेफन ने जो एक बार बार सवाल दोहराया वो ये पूछा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी है प्रॉपर्टीज़। और सागदार साहब ये बार बार कहते रहे मेरी एक ही प्रॉपर्टी है, मेरी एक ही प्रॉपर्टी। फिर उन्होंने कहा कि आपकी किसी और मुल्क में। तो सागदार साहब यही कहते रहे बस मेरा एक ही पाकिस्तान में घर है, मेरी एक ही प्रॉपर्टी है, वो भी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली है। हालांकि इनकी जो बीवी है उसने पाकिस्तान की अदालतों में दरख्वास्त दी हुई है और दरख्वास्त दी है कि इसहाक डार साहब ने मुँह ज़ुबानी इन्हें गिफ्ट की थी, और अगर मुँह ज़ुबानी को गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट हो जाता है। उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। हालांकि इसहाक डार साहब इधर बीबीसी को भी जब बयान दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी थी, मगर इनकी बीवी ने एक इसी किस्म का जिस वो रेफरेंस को दायर किया हुआ है अदालत में
کہ وہ اسحاق ڈار صاحب نے زبانی طور پر یہ کہا ہوا تھا کہ یہ آپ کو گفٹ کر دی پراپرٹی، جو خان صاحب نے ابھی ان لوگوں کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا جو لوگ بیچارے باہر سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے وہ ایک وہ گیسٹ ہاؤس سا بنا دیا، اسے اس میں تبدیل کر دیا۔ یہ جو پراپرٹی ہے جس کے اوپر کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہے، یہ وہی والی پراپرٹی ہے، صرف ایک پراپرٹی ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ جو آج جو مختلف چینلز جو ان کی پراپرٹیز ظاہر کر رہے ہیں وہ اربوں روپے میں پراپرٹیز ہیں، اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں، اور ان کی مختلف ممالک میں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے۔ یہی نہیں، بی بی سی کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں، ان کا ایک ویلا ہے، ایک، اگر ان کا ایک ویلا ہے تو یہ کہہ رہے تھے وہ عرصہ 17 سال سے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ جو وہ خود مختار ہیں، ان کا اپنا ویلا ہے۔ یہ صورتحال ہے ان کی، مگر آج جو مختلف ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے، ان کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، اور ان کے پاس اربوں روپے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ سیاست میں آنے سے پہلے ایک ان کی سائیکلوں کی ایک ورک شاپ ہوتی تھی، ایک دکان ہوتی تھی یا اسٹور تھا، جو بھی تھا۔ اس کے بعد جب سیاست میں آئے اور انہوں نے سیاست میں چند سال ادھر وہ سیاست میں رہنے کے بعد آج یہ ارب پتی ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ بس اسی وجہ سے ہیں کہ جو ملک کو لوٹا، بے دردی کے ساتھ لوٹا، جس کی وجہ سے ملک کنگال ہو گیا۔ اور ان کی صورتحال تھی، ان کی ادھر کبھی زبان باہر آ رہی تھی، کبھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرے تھے۔ جب وہ بی بی سی کو اسٹیفن کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے نا، تو اسٹیفن نے ایک دفعہ بچھاڑ کر دی تھی سوالوں کی۔ اس سے سمجھا تھا کہ شاید یہ ایک انٹرویو ایزی پیزی ہوگا، جیسے وہ پاکستان کے مختلف چینلز جن کے لفافی صحافی ہوتے ہیں، ان کو لفافے ملتے ہیں اور وہ ان سے پہلے طے شدہ سوالات ہوتے ہیں کہ یہ سوال ہم سے کرنا ہے، ہم نے یہ جواب دینا ہے، پھر یہ سوال کریں گے، ہم یہ جواب دیں گے۔ وہ سارا ان کا جو نا ایک وہ جب ان کا جو انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے عوام کے لیے۔ اور جو بی بی سی کے ساتھ جو انٹرویو ہے وہ در حقیقت بالکل صحیح تھا، اور اس میں ان کا سارا انٹرویو میں ان کا جو اسحاق ڈار صاحب کی فیس ریڈنگ دیکھنے والی تھی، ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس پہ کیا تاثر تھے، وہ بالکل ایسے ہی جیسے نالائق بچہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس حکومت کو نالائق کہتے ہیں، جو ابھی موجودہ حکومت ہے، اور وہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، اور الیکشن کو ان لوگوں نے سلیکشن کا نام دیا۔ حالانکہ اگر ان کے پچھلے ادوار دیکھے جائے تو وہ سلیکشن والے ہی ہوتے تھے، مگر یہ پہلی دفعہ ایک منتخب حکومت آئی ہے اور اسے سلیکشن کا نام دے رہے ہیں۔ مگر جو اسٹیفن نے جیسے انہیں بے نقاب کیا، شاید میرے تاریخ میں آئندہ، اور اگر میاں صاحب آتے تو اس سے بڑی ایک تاریخ جو ہے نا وہ رقم ہو جانی تھی۔ ابھی جو صورتحال ہے، آج ہی عدالت نے پاکستان میں میاں صاحب کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے، اور ابھی ان کے اشتہار وغیرہ بھی لگ جائیں گے، یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور جو اسحاق ڈار صاحب نے ادھر مزے کی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے پہ الزامات جو لگائے ہیں یہ سارے بے بنیاد ہیں، اور میرا پاناما لیک میں میرا نام نہیں ہے، اور مجھ پہ یہ الزامات نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ادھر یہ صاف بول دیا کہ وہ تو پاناما لیک میں تو میاں صاحب کا نام ہے، میرا اس میں بالکل نام نہیں ہے۔ اچھا، اسٹیفن نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا پاناما پیپرز میں کوئی نام نہیں ہے، اور اس نے اسٹیفن نے یہ کہا کہ 2016 میں سنا ہے کہ آپ کے جو دستاویزات تھے ان میں پاکستان سے بڑی تعداد میں پیسہ باہر آپ نے منتقل کیا، اس میں ملک کے چند با اثر اور اعلیٰ خاندان ملوث تھے۔ تو ہمارے پاس یہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا خاندان بھی اس میں ملوث تھا، اور آپ کا خاندان بھی ملوث تھا۔ یہ اسٹیفن نے بات کہی اسحاق ڈار صاحب کو، اور ان سے بار بار یہ بھی پوچھا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب سے آپ کے خاندان کی کتنی ٹوٹل جائیدادیں ہیں، کتنی ٹوٹل جائیدادیں ہیں۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ میں نے اپنے ساتھ سے شو کیے ہیں، شفافیت پہ میرا ایمان ہے، میں نے سب کچھ ظاہر کیا ہے۔
اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں 3 سال سے ادھر مقیم ہوں، میرے جو وکیل ہیں وہ کیسز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی الزام تراشی کی کہ انسانی حقوق کہاں ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ نائب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی مار دیا جاتا ہے۔ اور اسٹیفن نے ایک اور بڑا زبردست اور سخت سوال کیا، اس نے کہا نواز شریف اور آپ دونوں سزا یافتہ ہیں اور علاج کی غرض سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسٹیفن نے اس بات کی طرف ہی توجہ دلائی کہ جو نواز شریف نے پچھلے دنوں میں فوج پہ اوپر الزام لگایا تھا اس کے بارے میں اسٹیفن نے کہا اسحاق ڈار صاحب سے، نواز شریف صاحب تو خود سالوں فوجیوں کے جوتے چمکاتے رہے ہیں کہ چمکاتا رہا وہ بھی فوجیوں کے جوتے۔ اچھا یاد رہے کہ جیسا اسٹیفن نے انٹرویو لیا بہت سخت لیا ہے، اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس طرح کا کوئی انٹرویو لے۔ تاریخ اس بات کا بتاتی ہے کہ ایک دفعہ کسی صحافی نے اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا، تھوڑا سوال کا رخت تھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس صحافی کو ادھر سے نکال ہی دیا تھا، چلے جائیں ادھر سے۔ اسے اس جو میٹنگ تھی یا جو بھی صورتحال تھی، پریس کانفرنس تھی، اسے اس صحافی کو نکال دیا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ تو اسٹیفن تھا، ابھی یہ سارے لوگ برداشت بھی کریں گے، اس لیے وہ انگریز تھا، اور بہت سارے لوگوں کو تو انٹرویو کی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ اس میں کون سے اور کیسے کیسے سخت سوالات کیے گئے تھے۔ اور سب لوگ جو انٹرویو جب آیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا، جو خاص کر کے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی نمائندے ہیں، وہ سارے اس چیز میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ بی بی سی سے انٹرویو آ رہا ہے اور وہ بی بی سی پہ انٹرویو نشر ہوگا۔ ان کا بیٹا خود ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہا تھا، ٹویٹ کر کے، کہ میرے والد صاحب کا انٹرویو آئے گا، ڈائریکٹ آئے گا، وہ ڈائریکٹ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ مگر جس حساب سے وہ انٹرویو ہے وہ لوگوں نے دیکھا، اور میرے خیال میں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا، اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ کیسا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ ابھی تو پہلے تو یہ صورتحال تھی نا کہ میاں صاحب یا باقی جو بھی لوگ تھے مسلم لیگ نون والے، وہ ماسک اس لیے لگاتے تھے کہ وہ بچیں، اس سے کرونا سے بچیں۔ اب تو یو کے کی گلیوں محلوں میں جہاں بھی جائیں گے انہیں ماسک لگانا ہی پڑے گا۔ وہ دیکھیں گے یار، یہ بھی پہلے تو پاکستان میں سارے چور 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 کہتے تھے، ان کے اوپر الزامات تھے یا جو بھی صورتحال تھی دنیا جانتی ہے۔ اب تو یہ انگلش میں انٹرویو تھا، اور اس سے پورے انٹرنیشنل طور پہ دیکھا گیا ہوگا، پوری دنیا میں دیکھا گیا ہوگا، اور ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں بلکہ وہ جو انگلش پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور اس میں جو رہتی کھیتی کثر تھی نا، وہ جو مسلم لیگ نون کی، اس کا بھی وسط والیہ نکل گیا ہے۔ یہ صورتحال تھی جو کل کا انٹرویو تھا، انتہائی دلچسپ تھا، بار بار دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور سارے خود ہی یہ سارے بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ ساری صورتحال تھی۔ اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔